पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी बार मुलाकात। इस बार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। कुछ दिन कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के एक के ऊपर हमला हो तो दूसरे को रिस्पॉन्ड करने का प्रोविजन दे दिया गया है। वो भी इसके साथ साथ बाजोड़ के अंदर मिलिट्री कार्रवाई और शहादतें तिरा तक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां पे पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। इस मुलाकात के अंदर नॉमिनल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। फोटो अपॉर्चुनिटीज हुई और अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि बंद कमरों के दरमियान क्या बातचीत हुई। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर मदनियात को लेकर अमेरिका तहकीक भी करेगा और शायद एक्सकवेशन भी। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त जब बाजोड़ जो शमाली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वहां पे एक मिलिट्री ऑपरेशन ने जोर पकड़ा हुआ है और उसके बदले में सिविलियंस की शहादतें भी हो रही हैं। इसको मजीद समझने के लिए और देखने के लिए कि ये सिचुएशन कहां जा रही है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, जिन्होंने फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन मुल्तान के अंदर 2006 से लेकर 2007 तक की सरबराही की। उसके बाद 14th इन्फेंट्री डिवीजन साउथ वजीरिस्तान में 2008 तक की सरबराही की और फिर आखिर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के खिलाफ बाजोड़ के अंदर भी 2000 के अंदर कार्रवाई की एज आईजीएफसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल तारिक खान में ज्वाइन करने का। पहले तो हम शुरू करते हैं जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान, इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं इस मुलाकात को लेकर? इस पर अली बोलना जो है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकली नहीं है। हमें सिर्फ पाकिस्तानी प्रो गवर्नमेंट मीडिया से स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं जिनके कोई मायने नहीं है। जब तक हमें कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं मिलती वॉशिंगटन से, उस वक्त तक इस पर बात करना जो है हम कर नहीं सकते। हम थे नहीं वहां पर, ना हमें पता है क्या हुआ है उधर। इस चीज को अगर आप आगे बढ़ाएं तो फिर आपको तो ये भी नहीं पता लेफ्टिनेंट जनरल तारिक कि जो मुआहदा साइन हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उसकी भी फाइन डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई। उसको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? उसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी बात दुरुस्त है। इसमें हम शुरू करते हैं इस वायदे कि दो तीन चीजें हैं जो रियलिटीज हैं। एक, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की तारीख और ट्रेडिशन और हिस्ट्री में ये जब वायदे होते हैं तो इनमें लिखने की जरूरत इतनी नहीं होती, ये एक अंडरस्टूड फैक्टर है। तो अब ये वायदा लिखने की जरूरत क्या थी और इसको साइन करने की जरूरत क्या थी एकदम। दूसरी चीज ये है एक्सक्यूज मी, दूसरी चीज ये है कि ये जो मुआहदा था, हम उस पर उस वक्त बात कर सकते हैं जब ये पब्लिक हो जाए। और ये तो अभी कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ, सेनेट ने अप्रूव नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना बायन है पब्लिक व्यू का, इसमें क्या व्हाट आर द एग्जैक्ट डिटेल्स। तो इस पर भी मुश्किल है बातचीत करना। तीसरी बात ये है कि जब हम सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया द मेंबर ऑफ द जीसीसी, तो क्या ये मुआहदा जीसीसी के ऊपर भी लागू होगा? बिकॉज सऊदी अरेबिया अगर किसी किस्म के जंग के अंदर शामिल हो जाए जिसमें जीसीसी है, तो डू वी आल्सो गेट इन्वॉल्व इन इट? तो इसमें ये दो तीन इसमें बातें हैं जो कि हमको ज़हन में रखनी चाहिए।
لیکن جہاں تک یہ معاہدہ ہے اس کے اگر ہم انالیسس کریں تو کوئی بھی ڈیفنس کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے دو باتیں تو ضرور آنی چاہیے نا. ویئر از دا تھریٹ, دیٹ از نمبر ون. اور اس میں کامنالٹی آف آبجیکٹیوز کیا ہیں ایک معاہدے کے لیے. اب تھریٹس پاکستان کے لیے تو ہندوستان سے ہے, اور اگر ہم بہت زور لگائیں تو افغانستان کو اس وقت ہم مان سکتے ہیں, لیکن افغانستان اور پاکستان کا اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہم کہہ دیتے ہیں کہ افغانستان بھی ہے. سعودی عربیہ کا حالانکہ معاہدہ ہوا ہے ابھی چائنا کے ساتھ, چائنا نے کوشش کیا رپروچما کروانا ایران اور سعودی عربیہ کا, تو ایران کا تھریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یمن کا ہے. لیکن ہم ایران کو بھی سمجھ سکتے ہیں, چلیں جی ان کا یمن اور ایران ہے. تو پاکستان نے جب اس معاہدے کو دستخط کی ہے تو کیا ہمارے دشمن ڈبل ہو گئے, 4 ہو گئے ابھی, کہ ریڈیوس ہو گئے, اور اسرائیل کے بھی زیادہ ہو گئے, ایران کے بھی زیادہ ہو گئے. یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ کیا ہم اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں ایز انڈیویجول کنٹریز. The next point is سعودی عربیہ پاکستان کی دفاعی مدد میں کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. We don't need anyone to fight for us. تو یہ معاہدہ ہے کیا؟ Is it سعودی کے جو کا ویلتھ ہے اور پاکستان کا ملٹری کیپبلٹی ہے, اس کی میچنگ ہو رہی ہے آپس میں؟ Is it good match? سعودیہ کا جو جتنا بھی اکوپمنٹ ہے وہ امریکن اکوپمنٹ ہے. پاکستان کا 80% چائنیز اکوپمنٹ ہے. سعودیہ کے اندر جو سے ہے دارین, یہ پرنس سلطان ایئر بیس, کویت, جی سی سی کے جو قطر کا جو نیول بیس وغیرہ ہے, یہاں پر تو بہت امریکن پریزنس ہے. تو ایئر سپیس تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو پاکستان ادھر جا کر خود بخود تو نہیں ایئر سپیس کو استعمال کر سکتا. تو ہاؤ ڈز پاکستان فٹ ان, یہ ابھی تک ہم کو ڈیٹیلز کلیئر نہیں ہو رہی. لیکن اس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک روٹ تھا آئی میک, جو کہ انڈیا نے اور اسرائیل نے مل کر ایک روٹ بنایا تھا تھرو اسرائیل اینڈ کنیکٹنگ انڈیا ود یورپ, عربیہ کے تھرو جاتے ہوئے وغیرہ. یہ اس کو کہتے ہیں گولڈن روڈ, یا یورپین اس کو کہتے ہیں گولڈن گیٹ وے. اور یورپینز نے اپنا ایک اکنامک بلاک بنانے کی کوشش کی ہے ایز اے آلٹرنیٹیو ٹو BRI اینڈ B3W. B3W بلڈ بیک بیٹر, امریکن جو پلان ہے. یہ 3 بلاکس بن رہے تھے. اب آئی میک اگر اس روٹ سے جائے انڈیا سے تھرو مڈل ایسٹ اینڈ تھرو اسرائیل اینڈ ٹو یورپ, تو پھر یہاں پر اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. وہ اسٹیبلٹی اس وقت خطرے میں ہے یمن کی وجہ سے. یمن ڈومینیٹ کرتا ہے ریڈ سی کو, پورٹ آف ایڈن اور ایڈن اسٹریٹس. اور یہ ایڈن اسٹریٹس وغیرہ میں ابھی بھی امریکن نے ایئر کرافٹ کیریئر بھی اپنا نکال دیا تھا آفٹر لوزنگ دیئر فائٹر ایئر کرافٹ. تو اس میں کیا پاکستان وہاں پر اس اسٹیبلٹی کے اندر ابھی کہیں اس پہ ڈالیں گے اس کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے؟ I don't think it's a good thing if that happens. It's a bad thing. اس پہ ایجپٹ, موراکو, UAE, یہ سارے ملک جو تھے شامل تھے since 2015 اور فیل ہو گئے. اب پاکستان جا کر وہاں پر کیا کرے گا؟ It's not, اس کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں it's not a fight and we don't have a dog in this fight. ہم کس لیے اس میں گھس رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک اس کا ہے, لیکن میں اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیتا ہوں, اتنا وزن نہیں دیتا ہوں. اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات ہیں, لیکن اسرائیل از کنٹرولنگ دا مڈل ایسٹ, ڈی فیکٹو کنٹرول. اور امریکہ اپنی اندرونی سیاست کی وجہ سے اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اور اسرائیل ڈی فیکٹو کبھی فیٹ اکمپلی کر کے کوئی چیز اور اس کو پیش کر دیتا ہے, جیسے بھی قطر پر حملہ کیے. اب امریکہ اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ میں آ سکتے ہیں.
تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کوئی نہ کوئی پاور اور چاہتا ہے وہاں پر. اب یہ کس طرح ہوگا؟ تو شاید یہ سعودی عربیہ اور امریکہ کو ملا کر ایک اور پاور بیلنس آؤٹ کر سکتا ہے تاکہ اسرائیل کو کنٹین کر سکے. آئی گیو دس مور ویٹیج. اور اس میں اس لیے دے رہا ہوں یہ ویٹیج پاکستان اور ایران دونوں سعودی عربیہ دونوں امریکہ کی اپروول کے بغیر یہ ڈیفینس ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو دیٹ مینز دے آر آن بورڈ. ان کا کیا فائدہ ہے اور یہاں اس علاقے میں کیا فائدہ ہے؟ It doesn't threaten China, it doesn't threaten Russia, so everybody is happy with it. You've touched on so many things, Lieutenant General Tariq Khan. میرے خیال سے ہمارے اس کے لیے ضروری ہے بتانا کہ آپ کوئی عام جنرل نہیں ہیں. آپ نے بڑی وار آن ٹیرر کے دوران آپ نے بڑی قریبی سے سچویشن کو دیکھا, سمجھا, اور امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن بھی ہوئی. تھوڑا بیک ٹریک کرتے ہیں. آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں. جو معاہدہ ہوا ہے یا جو بات چیت ہوئی ہے یا تو سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان, اور جو امریکہ کے اندر جنرل عاصم منیر, پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے کلوز ڈورز کے درمیان, تصویریں اور ویڈیو ہمارے پاس ضرور سامنے آئی ہیں. ایز اے کریئر ملٹری مین, کیا آپ نے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پاور بیلنس جس کو ہائیبرڈ رجیم کہا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور جو پلے آؤٹ ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں, امریکہ میں ہو یا OIC قطر میں ہو, تو ایک بڑا سینٹرل کردار ہے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. اس کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنا ایکسپیرینس, given your experience and given your relationship کہ سابقہ جو پاکستان کے آرمی چیف سے ان کا کردار دیکھتے ہوئے اور ابھی جو کردار اور رول پلے کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک پولیٹیکل انالیسس کی بات بنتی ہے, اس پر میں جانا نہیں چاہتا, اور اس میں ہمارا ایک ملٹری انالیسس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اٹس اے پولیٹیکل ایشو, تو I would rather not discuss this. Things are very political for the Pakistan military forces and I completely understand and appreciate کہ آپ کی جو ریزرویشن ہے اس کے اوپر, مگر ایک اگر ہمیں براڈر کانٹیکسٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں 2014 کے بعد, اب جو یہ سال گزرا ہے 2025 کا, اس کے اندر سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان کی فورسز کی. پاکستانی ملٹریز انگیجڈ ان بلوچستان, پاکستانی ملٹریز انگیجڈ ان خیبر پختونخوا. آپ کا اپنا تعلق ٹانگ سے ہے مگر اس سے کوئی تقریباً 350 کلومیٹر شمال کے اندر آپ کے پاس باجوڑ کے اندر بھی آپریشن چل رہا ہے. تو ایک اوور آل اگر آپ ملٹری اسیسمنٹ کرتے ہیں جنرل طارق, تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ میرا تعلق ٹانگ سے ہے, لیکن جو ہماری فیملی ہے وہ تقریباً ہر ایجنسی میں اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. لہذا جہاں پر بھی میں جاتا تھا تو مشر مجھے اپنے جو دادا تھے اور پرانے جو تھے گریٹ گرینڈ فادر وغیرہ, ان کے بارے میں مجھے ریمائنڈ کرتے تھے. باجوڑ کا میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک آدمی مجھے ملا کہ جی آپ کا جو چاچا تھا ایئر وائس مارشل نواب زادہ رحمت خان, اس نے 1960 میں F-104 فائٹر کے ساتھ ہمیں بم کیا تھا, اور ابھی آپ زمین پر آ گئے آپ ہمارے سے لڑنے کے لیے. وہ ویسے ہی on the lighter side of it. بہرحال میں آپ کو اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے, سوائے میں I give it to you in a simple sentence. میرے سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تو صحیح جو لڑائی تھی یا جھگڑا تھا یا کانفلکٹ تھا, یہ شروع ہوا تھا کہ 2007 میں, اور 2007 سے چلتا ہوا ابھی تک آ رہا ہے. تو یہ کب ختم ہوگا اور اس سے کیا فائدہ یا فرق پڑا ہے اس سے؟ تو میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے, اور اب TTP اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. اور دس از اے بگ اسٹریٹجک شفٹ جو کہ ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. اس وقت تو انڈس ہائی وے بند تھا, ٹنل بند تھا, پشاور ایئرپورٹ بند تھی. یہاں سے لوگ جو ان سے تھے وہ گورنمنٹ پشاور ایبٹ آباد لے جا رہے تھے, پشاور سے ایبٹ آباد لے جا رہے تھے, پے اور الاؤنسز ہیلی کاپٹر میں جاتے تھے. تو وہ تو بہت برے حالات تھے, اور ابھی بھی برے حالات ہیں.
لیکن ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے کہتا ہے کیا لوگ مر رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں وغیرہ, وہ I agree it is a bad thing, it should not have happened and it could have not, it could have been stopped. یہ ہماری اپنی اسٹوپیڈیٹی ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں اس وقت, وہ بات کی بات ہے. لیکن میں آپ کو جو بنیادی چیز بتا رہا ہوں کہ پہلے ہم اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے تھے اور ابھی ٹی ٹی پی اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. دس از دا ڈفرنس. Could you explain this to us? What do you mean کہ ٹی ٹی پی اپنی سروائیول کے لیے لڑا ہے؟ کیونکہ پاکستانی افواج اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹی ٹی پی کو بیسز ملے ہوئے ہیں افغانستان سے جن سے وہ یہ اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی جو ملیٹنٹس ری سیٹل کیے گئے تھے 2022 کے اندر ٹی ٹی پی کے الیجڈلی, اس کی وجہ سے یہ بنیادی ایشو بنا ہوا ہے. Yes, I agree with that. میں اس کا بہت ایک اپوننٹ تھا اور میں کافی حد تک مجھے بلایا جاتا تھا اس قسم کے جب منصوبے بن رہے ہوتے تھے, اور میں کہتا تھا کہ ان سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. نورستان میں ان کے کیمپس تھے اور یہ جو کابل ریور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا علاقہ, وہاں پر کے گورنر نے کھلا ان کو کیمپس دیا تھا, کہتا تھا کہ یہ پاکستانی ریفیوجی کیمپس ہیں. اب مجھے معلوم ہے کہ 5,000 یہ تھے جن کو ہم نے یہاں سے بگایا تھا, چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے. ان کی فیملیز کو ملا لیں تو آپ ان کو 35,000 30,000 کہہ سکتے ہیں لوگ تھے. فائٹرز 5,000 تھے. اب ان کو یہ لوگ بلانا شروع ہو گئے اندر کہ جی آپ آئیں یہاں پر, آپ کو ری سیٹل کریں گے, یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا دماغ خراب ہے, اس کا تو ایک ریزولوشن ہونا چاہیے, جرگہ ہونا چاہیے, تمام جو ان سے علاقے ہیں, جتنے بھی ایجنسیز ہیں, ان کے مشوروں کو بلاؤ اور ایک لوہے جرگہ کرو, ساروں کو ان کے سامنے کرو, یہ جرگہ اس کا فیصلہ کرے گا. حکومت کیوں اپنا اس کے اندر گھسنا چاہتی ہے؟ حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ جرگوں کو بتائیں, انہوں نے جرگوں کے ساتھ بہت غلط کام کیا, وہ فیصلہ دیں گے. اس میں حکومت اپنے آپ کو آگے کیوں ڈال دی اس میں؟ لیکن وہ کیا ایسے, لے آئے ان کو اندر, ہتھیاروں کے ساتھ لے آئے, سوات میں لے آئے. مراد سعید اس وقت بھی کہہ رہا تھا اور یہ باقی لوگ بھی یہاں پر کہہ رہے تھے, اور ابھی اس کی وجہ سے کون ریسپانسبل تھا اس کے لیے؟ I think it was probably the intelligence. اس لیے کہ صرف ان کے پاس اس طرح کا wherewithal ہے اور یہ آ کر پریزنٹیشن دیتے ہیں. اینڈ ہماری لیڈرشپ اتنی کمزور ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ناک سے they drag them by the nose. The political leadership does not task the intelligence. The intelligence tasks the political leadership. This is the biggest problem. اب انٹیلیجنس کے اندر بھی آپ کے ISI ہے, MI ہے, مگر تنقید کی جاتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے یہ ری سیٹلمنٹ کی تھی. تو کیا وہ بلینک بیسکلی ایک بلینک چیک ہے یا یور وائٹ واشنگ کے جو اداروں کا کردار تھا اس کے اندر, افواج کا کردار تھا اس کے اندر, اسپیسیفکلی آپ کے اس وقت جو آرمی چیف تھے, انٹیلیجنس کے چیف تھے, ان کا کردار تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر جو میں ابھی اس در بیٹھ کر I cannot make accusations, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں تھوڑا بہت میں اس وقت میں حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا کسی اور اپوائنٹمنٹ وغیرہ میں. یہ جو سیکیورٹی کی میٹرز ہیں, these normally are retained by the security apparatus. یہ اپنے پاس ہی یہ چیزیں رکھتے ہیں, یہ بریف بھی کرتے ہیں, کنٹرول بھی کرتے ہیں. اور عموماً جو ان سے پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں یہ کمزوری ہے کہ وہ اس کو کوشچن نہیں کرتی, اس کو فالو کرتی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو, اس قسم کے ماحول کو دیکھیں, اس وقت ماحول ایسا ہی تھا کہ وہ ملٹری بتا رہی تھی اس کو کہ جی ان کو ہم سیٹل کریں گے, اگر نہیں سیٹل کریں گے تو انڈیا ان کو یہ کرے گا, وہ کرے گا, تو کرنے دیں. تو reluctantly they agreed. But I don't think they were very popular. It was a popular decision. مراد سعید ایک اچھا ایگزامپل ہے پی ٹی آئی کا, جس نے آ کے بات بھی کی تھی. اتنے ایشوز اس کے اوپر کھل جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل طارق کے بات کو ایک بات سے آگے بڑھایا جائے, اور بیسکلی اس وقت پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں ان کو امریکہ بھی سراہ رہا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہم باگرام دوبارہ لینا چاہتے ہیں. اس کے اوپر جو افغان طالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ارینجمنٹ
کچھ افواہیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جی پاکستان ایک نیا آفینسو ماؤنٹ کرنے جا رہا ہے افغانستان کے اندر جو ملیٹنٹس بیسڈ ہیں, اور باجوڑ اس کا ایک پریویو ہے. تو آپ کے خیال سے اس خطے کو لے کر ملٹری لیڈرشپ کا کیا رجحان ہے, کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا پلان ہے؟ وہ تو آپ کو ملٹری لیڈرشپ سے پوچھنا ہوگا کہ ان کا کیا پلان ہے. میں نہیں بتا سکتا آپ کو what are they thinking. لیکن the situation جو اصل میں پرابلم ہے, we have a crisis in بلوچستان, we have a crisis اور ڈیکوائٹس, کچے کے ڈیکوائٹس کا پرابلم ہے. اوپر سے پھر یہ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے, پھر جی بی میں ایشو ہے, پھر کشمیر میں ابھی شروع ہو رہا ہے اپنا کشمیر میں پولیٹیکل پرابلم. ہم نے واٹ وی ہیو ڈن از افیکٹولی ہم نے وائلنس, ملیٹنسی اور ٹیررزم کو پولیٹیسائز کر لی ہے. ناؤ ابھی ہم ایک انٹیلیجنٹ ڈسکشن نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اگر ہم ایک انٹیلیجنٹ ڈسکشن کریں تو وی ول اسٹارٹ ڈسکسنگ پالیٹکس. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر ہم انٹیلیجنٹ ہم نے جب مکس کر لیا اس کو, مائی مین از اے ٹیررسٹ اینڈ یور مین از اے فریڈم فائٹر والی کہانی شروع ہو جاتی ہے. سو کہ یہ ظلم ہو گیا. ابھی کچھ لوگ ابھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈرون کا حملہ ہو گیا, اس کے اوپر ایک پولیٹیسائز کر لی ڈرون. Are you against the drone or are you against attacking the people? What is the problem, نا؟ اب کیا وہ the style of killing people is what's bothering you? کہ ڈرون جو سے کیوں مارا ہے آپ نے, بندوق سے کیوں نہیں مارا؟ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ I don't understand کیسی باتیں ہو رہی ہے. ڈرون اٹیک اس کے اوپر پورا کا پورا ایک پولیٹیکل ایشو ہو گیا. ڈرون از اے پروفیشنل ویپن. ابھی ڈرون سے اگر کسی نے اٹیک کر لیا تو آپ ڈرون کے خلاف بول رہے ہیں کہ آپ حملے کے خلاف بول رہے ہیں؟ آپ وہ تو پہلے کلیئرفائی کریں نا. آر یو اگینسٹ اٹیکنگ ٹیررسٹ اور آر یو اگینسٹ اٹیکنگ یوزنگ اے ڈرون؟ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پرابلم. Well, take the example کہ ابھی جو ترا کے اندر ہوئے ہیں اور تقریباً 25 لوگ جو وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں, جس کے اندر بچے اور خواتین بھی شامل تھے. ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہوا. جو لوکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایریل ایئر کرافٹ تھا, یا تو جیٹ تھا یا ڈرون تھا. جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مواد بھرا ہوا تھا ٹی ٹی پی کا. تو اس سچویشن کو آپ ہی کے کہنے کے اوپر آپ کس طرح اینالائز کریں گے؟ اسی کا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اٹ از پولیٹیسائز. ابھی آپ دیکھیں, آپ سعودی عربیہ سے معاہدہ کرتے ہیں, اٹ از سیکرٹ. آپ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں, اوول آفس کے اندر, اٹ از سیکرٹ. آپ جو ان سے ہے کسی بمباری کرتے ہیں, اٹ از سیکرٹ. تو ہاؤ کین وی کمنٹ آن اینی تھنگ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے دا پاپولر اوپینین اور پاپولر تھاٹ آف دا پیپل از ناٹ ریلیونٹ. اس کے بارے تو کسی نے سوچا نہیں ہے. اب انسرجنسی یا ملیٹنسی کے اندر جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ لوگ ہیں, پیپل ہیں. اٹس ناٹ دی آرمی, اٹس ناٹ دا, اٹس دا پیپل ریلیٹڈ موومنٹ. جب آپ نے لوگوں کو ناراض کر دیا تو آپ اس سے پھر ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ سپورٹ فرام دا پیپل؟ اور اگر پیپل سے سپورٹ نہیں ہے تو کیا are you going to kill everybody? Is that the answer? تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیسائزڈ سچویشن ہو گیا ہے, اور جب تک اس کو ہم پالیٹکس کو اس سے نہیں نکالتے اینڈ ڈیل وتھ اٹ پراپرلی تو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس میں جب تک لوگوں کو آپ شامل نہیں کریں, جو لوکل لوگ ہیں جب تک آپ شامل نہیں کریں گے, یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ. یہ کنفیوژن آپ تک محدود نہیں ہے. ٹائم آپ کا میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے. 2 بنیادی سوال میرے پاس آپ کے لیے بچے ہیں لیفٹیننٹ جنرل طارق. پہلا سوال, ابھی جو کنفیوژن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, تو خواجہ آصف کا ایک انٹرویو لیا ہے زی ٹی او میں مہدی حسن نے, جن سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا باس کون ہے یا آپ کس کے باس ہیں, اور نام لیا گیا فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر کا, جس کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور اس کے اندر ہم میوچول کنسنسس سے آگے بڑھتے ہیں. تو لگتا ہے یہ کنفیوژن صرف آپ تک محدود نہیں ہے, یہ پورے حکومت اور ریاست کے اندر بھی یہ کنفیوژن چل رہی ہے. کون کس کا باس ہے ابھی اور ٹیکنیکلی اور ہونا چاہیے انڈر دا کانسٹیٹیوشن لیفٹیننٹ جنرل طارق؟ وہ دیٹس اگین اے پولیٹیکل کوسچن, کیا میتھڈالوجی کرنے چاہتے ہیں. As a military man, keeping the politics aside, آپ کیا کہتے ہیں؟
we know the right way and we know the wrong way. अभी उसमें stating the obvious उसका फायदा क्या हुआ? We know what it is. So, चलें, अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ. I'm very grateful कि आपने इतना टाइम लिया और हमारे सवालों का जवाब दिया. एक और बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जो पाकिस्तानी वफ्द की हुई उसकी और जो इस्लामिक कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन थी उसकी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि गजा के अंदर मुआहिदा अनकरीब है और बात ये छिड़ी है कि एक इस्लामिक मिलिट्री फोर्स बनाया जाएगा जो जाके गजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी को देखेगा. उसके अंदर शायद पाकिस्तान की शमूलियत भी हो. क्या पाकिस्तान इस वक्त गजा के अंदर किसी भी मुआहिदे के तहत अपने फोर्सेस को भेज सकता है एज फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू? वो अभी तक वो मुआहिदा तो है नहीं. अगर वो ऐसी कोई बात हो रही है तो पहले मुआहिदा बनेगा, वो पब्लिक होगा, और पब्लिक के बगैर तो नहीं हो सकता कि यहाँ से फौज इजराइल भेज दे और गाजा में भेज दे. तो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट व्हेन इट टर्न्स आउट. लेकिन जो इजराइल और गाजा के बारे जो बातचीत आजकल जो हो रही है वो ज्यादातर अब्राहमिक अकॉर्ड्स हैं, और दूसरा इसकी रिहेबिलिटेशन गाजा की, वेस्ट बैंक का रहना, रिकॉग्निशन ऑफ अ टू स्टेट, और रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल भी आ जाता है इसमें. और तो ये और एक पीस कीपिंग फोर्स, ये सारी बातें हैं. इसमें मुझे अभी इस वक्त ये नहीं पता कि पाकिस्तान का रोल क्या है इसमें. बहुत अहम सवाल आखिर के अंदर, आखिरी सवाल है आपसे. आपने पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा थे, IGFC भी रहे, पैरामिलिट्री फोर्स को आपने रीऑर्गेनाइज किया जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर चल रही थी. पाकिस्तान उस वक्त वॉर ऑन टेरर, अमेरिका की जो दहशतगर्दी के खिलाफ बैन अल-अक़वामी जंग थी, उसका भी हिस्सा था. उस दौर को इस दौर से कंपेयर करें, अफगानिस्तान के अंदर भी तब्दीली आ गई है, अमेरिका की 20 साल की जंग खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी दहशतगर्दी मौजूद है, कंफ्यूजन का निजाम है, एक केओस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी दावे हैं, और अफवाज अब सियासत के अंदर बिल्कुल ही घुस चुकी है, इसके भी दावे हैं और सबूत भी है. ओवरऑल, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, फॉर्मर मिलिट्री मैन, नॉन पॉलिटिकल, आप क्या देख रहे हैं और क्या आपको नजर आ रहा है और क्या होना चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो ये चल नहीं सकता फॉर टू लॉन्ग अ टाइम, और कोई ना कोई तब्दीली आनी है किस तरीके से. कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. जहां तक अफगानिस्तान से अमेरिका का निकलना था, द अमेरिकन्स नेवर लॉस्ट अ टैक्टिकल बैटल. वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी. सो दे लेफ्ट ऑन देयर ओन. इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट अ मिलिट्री वन. और वहां से वो इसलिए चले गए थे. और अभी वो जाने के बाद वो सोच रहे हैं कि हमको वापस आना चाहिए, इसी वजह से कि दे लॉस्ट आउट अ मिलिट्री लोकेशन. उसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम वापस बगराम जाना चाहते हैं. उसकी अहमियत कुछ और है. जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है पाकिस्तान में, मैंने आपको समझा दिया कि जो पहले हम अपनी सर्वाइवल के लिए थे और अभी ये अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं. जो भी आप देख रहे हैं इसकी वजह ये है कि एक इनकॉम्पिटेंस, इस सिचुएशन को समझना नहीं, दूसरा इसको एग्जैजरेट करना, अंदर लाकर पॉलिटिसाइज कर देना. इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम वी पॉलिटिसाइज एंड ब्लेम ईच अदर. तो ये काम तो थ्रू बलूचिस्तान हो या कच्चे के डाकू हो या TTP, हम यही काम कर रहे हैं. तो इसमें गवर्नमेंट का कोई, देयर इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मिलिटेंसी. देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एट ऑल. इसमें सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन अभी इस वक्त आप देख रहे हैं. इसको जब तक आप लोकल पॉपुलेशन के साथ नहीं इसको टैकल करते, ये ठीक नहीं होगा. इट हैज टू हैव अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, not a military solution. There is no military solution. That is, those are wise words and quite significant words coming from a military man such as yourself. Thank you so much, Lieutenant General retired Tariq Khan, for joining us.
بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان, ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کا کیا آؤٹ لک ہے جو پاکستان کے اندر ابھی باجوڑ کے اندر ملٹری آپریشن جاری ہے, ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی طور پہ ابھرتے ہوئے ایک بار پھر تعلقات, ان کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.